बेड़ा गर्क किया है, इसने मफादात हासिल किए हैं, इसने लूटा है, कारकुनान का हक मारा है। ये आधा तुम्हारा आधा हमारा का मसला ही नहीं है, पूरा हमारा होगा। अल्ताफ हुसैन से अगर छुटकारा हासिल मिल जाए ना कराची के लोगों को, सबको जाके नफल पढ़ने चाहिए सर। वेलकम टू एजेंडा 360। मैं हूं हैदर वहीद और आज हम कराची की सियासत के हवाले से बात करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का कल जलसा हुआ और उससे पहले पीएसपी ने भी हैदराबाद में अपनी ताकत का मुजाहरा किया था और एमक्यूएम के गढ़ में किया था। इन सारी चीज़ों में और इस पस मंज़र में कि अभी तक लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो अगर अमलन सियासत से तो हो गए हों, लेकिन शायद कम्प्लीटली जो है वो उनकी लेगेसी अभी इरेस नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। वासिफ जलील साहब जो कि एक सीनियर लीडर हैं और एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, अभी तक अल्ताफ़ साहब के साथ लॉयल हैं और एमक्यूएम के एक सीनियर लीडर रहे हैं, उनसे हम बात शुरू करेंगे। वासिफ जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू। वाज़े साहब, किस तरह देखते हैं पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन एक ही चीज़ होते थे कुछ साल पहले तक, और अब हम ये देख रहे हैं कि मैंडेट स्प्लिट होता नज़र आ रहा है। पहले तो इस चीज़ को एड्रेस करें सर कि कल एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी जो पीएसपी जो बातें करती है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो रोल परसीव्ड एक रहा एमक्यूएम में, उसको कल आड़े हाथों लिया आमिर खान साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि ये रोल बहुत ही नेगेटिव था और बेड़ा गर्क हुआ एमक्यूएम लंदन के लोगों की वजह से, वो गिरफ्तारियों से डरते हैं, वापस नहीं आते वगैरह। तो आप इस तरह इल्ज़ामात को पहले किस तरह देखते हैं? अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है उनका रोल एमक्यूएम में किस तरह से था और इस तनकीद का आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू हैदर। एक तो काफ़ी सारे सवालात हैं आपके इसमें, तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरा इसका एक मुकम्मल जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीएसपी या आप जो एमक्यूएम पीआईबी के नाम से जो जानी जाती है, एक तो ये ज़ाहिर बात है कोई धड़ेबंदी नहीं है, बल्कि उन लोगों की ख्वाहिशात पर है जो 19 जून 1992 में ये ख्वाब देखते चले आए कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो स्प्लिट कर दें और वो कायदा एक अल्ताफ़ भाई से लोगों को जो वो जुदा कर दें। तो मैं समझता हूँ कि 19 जून 1992 में जब हकीकी को लॉन्च किया गया था फ़ौज के ट्रकों पे, तो वो भी लोगों ने एक दौर देखा, और मैं समझता हूँ कि वक्त और हालात जब पलटते हैं और जब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो नई नस्ल ने आज ये मंजर भी अपनी आंखों से देख लिया कि जब पीएसपी लॉन्च की गई तो वो किस तरह, हाँ बस ये थोड़ा सा फर्क है कि वो बगैर ट्रक के इस दफ़ा आए थे, और जो अभी 22 अगस्त के बाद हुआ तो वो भी लोगों ने देख लिया कि कौन लोग हैं और किसके डिक्टेशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी आपने चंद दिन पहले 9 दिसंबर का भी आपने एक इवेंट देखा होगा जब शोधा यादगार पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान, जिसमें माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे सभी शामिल थे, तो वो वहाँ पर मौजूद थे और एक बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात ने वाज़ेह तौर पे एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि लोग आज भी कायदा अल्ताफ़ भाई के साथ हैं और सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब सूरत-ए-हाल बेहतर होगी तो इंशाल्लाह। ये एक तासुर है, ये आप सही कह रहे हैं। मेरा भी कुछ ये तासुर है कि उनको अलहदा अभी तक पूरी तरह नहीं किया जा सका है सियासत से, लेकिन सर एक कुछ रियलिटीज़ भी होती हैं। जब सारे पार्लियामेंटेरियंस और यूनिट इंचार्ज और आपका जो एक ढांचा आपकी पार्टी का था वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बेशक के शायद डर की या किसी भी वजह से अभी साथ नहीं खड़े हैं, और आप लोग बिल्कुल अभी एक्टिविटीज़ अपनी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में एक तासुर ये मिलता है कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ठीक है दिलों से मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन एक वो थिंग ऑफ द पास्ट जिसे कहते हैं कि माजी का हिस्सा जो है वो बन गए हैं, ये तासुर अभी मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह आगे चलेंगे? जी नहीं है, ऐसी सूरत-ए-हाल बिल्कुल नहीं है और कतई कतई के मैं इसको टोटल डिनाई करूंगा इस पूरी सूरत-ए-हाल को। ऐसी बिल्कुल सूरत-ए-हाल नहीं है। आज भी जो सूरत-ए-हाल है, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हालात और वक्त की बुनियाद पे हैं। एक जबर की सूरत-ए-हाल, एक टेंस सिचुएशन है और एक डर और खौफ की जो है फ़िज़ा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो काम की है। लोगों के दिलों में जब खौफ आप डाल देंगे तो यकीनन हर बंदा जो है वो उस अंदाज से उन चीज़ों को नहीं देख सकता। मैं समझता हूँ अगर लेवल फील्ड दी जाएगी
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور وقت بتلا دے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے. جس طرح میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ 92 کی یہ ٹوٹل ریپلیکا ہے سچویشن, اور اس دور میں بھی پارلیمنٹیرینز ہوں, چاہے وہ ذمہ داران ہوں, سر بٹ ٹوٹل ریپلیکا واسع صاحب, ٹوٹل ریپلیکا کس طرح آپ کہیں گے؟ وہاں پہ آپ کی پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہی, چند لوگ گئے تھے. یہاں تو جیسے پی ایم ایل نون کے ساتھ پی ایم ایل کیو ہوا تھا, شاید یہ بہتر انالوجی ہو آپ کی کہ پھر بھی نواز شریف صاحب واپس جب آئے تھے تو کیوں کافی ساری ضم ہو گئی تھی نون میں. مے بی دیٹس اے بیٹر ایگزامپل, بٹ یہ حقیقی والی سچویشن تو نہیں ہے نا سر, کیونکہ آپ کی بیشتر پارٹی, سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ابھی ایم کیو ایم پاکستان سے منسلک ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کا ورژن ہے حیدر, مگر ظاہر بات ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جبر اور خوف کا ماحول ہے, اور یقیناً جو پارلیمنٹیرینز ہم سے رابطے میں ہیں تو ہم ان کی زندگی کو جیپٹائز نہیں کر سکتے کہ ان کو جو ہے وہ ہم یہ بتلائیں کہ کون آ گیا کون نہیں آیا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو, اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب سیدھے چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ کل آشکار ہو جائیں گی, صورتحال نظر آ جائے گی. سر وہ کس طرح ہو پائے گا؟ عبدالعال شریف صاحب جو ہے وہ, اور رضوان اختر صاحب اور بلال صاحب, تینوں جو کہا جاتا تھا کہ آپ کے خلاف جو آپریشن ہے خاص کر اس کے پائنیئر ہیں, روح رواں ہیں اور ایڈمنسٹریٹرز ہیں, تو وہ تینوں ابھی ان عہدوں پہ نہیں ہیں جن عہدوں پہ وہ تھے. میں نہیں کہہ رہا آرمی کی پالیسی کوئی بہت مختلف ہے, لیکن تو وہ کس طرح ہوگا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیز بدل جائے گی تو دودھ کا دودھ, تو یہ کیا چیز ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, چیز یہ بدلے گی کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, الطاف بھائی ایک حقیقت ہیں, ایم کیو ایم کا ایک نظریہ حقیقت ہے. طاقت, جبر, دھونس, دھاندلی, بدماشی, اس کی بنیاد پہ کبھی چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. اور ایم کیو ایم وہ جماعت ہے, قاعدہ ایک الطاف بھائی کی وہ جدوجہد ہے جو گھروں تک منتقل ہوئی ہوئی ہے, جو نسلوں میں منتقل ہوئی ہوئی ہے. تو الطاف بھائی کو اتنی آسانی سے کوئی نہیں مٹا سکتا, اور الطاف بھائی تو کیا, الطاف بھائی کے بعد بھی انشاءاللہ یہ نظریہ جو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گا. لیکن کیا بدلے گا؟ آپ نے کہا نا کہ جب چیز بدلے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, تو وہ کیا چیز ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے, جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ چیز وہ بدلے گی کہ جو لوگ آج طاقت کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو کچل دیں گے تو وہ نہیں کچل پائیں گے. وہ اپنے کون ہیں؟ ظاہری بات ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, جو, اور اس میں ایک ہی نہیں ہے, مطلب میں ان تمام لوگوں کی بات کروں گا, ان اذہان کی بات کروں گا, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہوں, مذہبی جماعتوں میں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ. لیکن وہ افسران ان عہدوں پہ نہیں رہے, اب انسٹیٹیوشن تو اپنی جگہ قائم دائم ہے, وہ تو کہیں نہیں جانے والا. تو اگر یہ انسٹیٹیوشنل بات ہے تو پھر وہ تبدیلی یا وہ وقت کیسے آئے گا, کیونکہ ان عہدوں پہ وہ لوگ نہیں ہیں. جی حیدر, تبدیلیاں تو بہت ساری آتی ہیں. ہم نے ایسے ماضی کے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں. ہم نے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ, اگر آپ لیٹ 80s میں 70s میں جائیں تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے. تو وقت تو بدلتا ہے اور وقت بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایم کیو ایم کو اور عوام سے اور الطاف بھائی سے جو محبت ہے اس کو کوئی اس طرح جدا نہیں کر سکتا. ہاں, بہت سارے لوگوں کی میل انٹینشنز ہوتی ہیں, لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ بٹریل کی طرف جو ہے وہ جو ہے لوگ اکساتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. مگر کل انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کر دے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے. جس طرح میں پہلے بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی الطاف حسین صاحب کو ایکسکلوڈ کرنے کی کوششیں ہوئی تھیں اور وہ ملک سے انہیں جانا پڑا تھا, اور باوجود اس کے فار ڈیکیڈز وہاں سے وہ پارٹی کو چلاتے رہے کامیابی سے. لیکن اس دفعہ ذرا تھوڑی سچویشن ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ایک تو برداشت الطاف حسین صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اگر پہلے 100 میں 10 تھی تو آج بالکل 0 کے قریب نظر آتی ہے. ایک تو یہ فرق ہے, اور دوسرا آپ کی پارٹی جو ہے جس بھی طرح سے, اور پہلے کی طرح شاید دبنگ طریقے سے نہ بھی ہو, لیکن اپنی طرف سے سیاسی ماحول اور سسٹم میں اپنا ایک رول پھر بھی پلے کر رہی ہے, جس بھی لنگڑی لولی طرح سے اگر آپ اس طرح کہنا بھی چاہیں. تو سچویشن سر, یہ سچویشن کیسے بدلے گی؟ چلے, آج ہم ایک اچھی تاریخ میں اور ایک اچھے کیا کہتے ہیں ڈیٹ کے اوپر جو ہے اپنا پروگرام کر رہے ہیں. 31 دسمبر 2016 ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے سال 31 دسمبر 2017 میں ایم کیو ایم کدھر کھڑی ہوگی, وہ صورتحال خود بخود واضح کر دے گی. اور بہت سارے لوگ ایسے خواب رہے ہیں. دیکھیں الطاف بھائی, میں نے آپ سے کہا کہ الطاف بھائی کی پریکٹیکل جدوجہد, الطاف بھائی پیراشوٹ سے اتر کے لیڈر نہیں بنے تھے. الطاف بھائی عوام کے درمیان گئے, گلیوں محلوں گئے. الطاف بھائی کی ایک پریکٹیکل جدوجہد ہے. الطاف بھائی کو کسی نے پیدا نہیں کیا تھا, بلکہ الطاف بھائی ایک نظریے کے ساتھ اور جو ہے ایک حقیقت کے ساتھ عوام میں اترے, اور جو مہاجروں کے ساتھ جو اس شہر کے اندر اور اس پورے صوبے کے اندر جہاں جہاں مہاجر اردو بولنے والے موجود ہیں
جو ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز تھیں، جو ان کے ساتھ حق تلفیاں تھیں، اس بنیاد پہ جو ہے آج سے 40 سال پہلے الطاف نے بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بات تو اس آپ کو کی کوئی ختم نہیں کرے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے سر کہ یہ دلوں سے شاید بات ابھی نہیں مٹی ہے، لیکن اب سر سوال سارا یہ رہ جاتا ہے کہ یہ مینڈیٹ ہے سر جو ابھی بھی ایک طرح سے کم ہوتا نظر آ رہا تھا. ایم کیو ایم اگر یونائٹڈ رہتی تو بھی ہم نے 2013 کے الیکشن دیکھے، پی ٹی آئی نے بہت سارے ووٹ لیے. اب اس کو 3 وے سپلٹ اگر ہو جاتا ہے یہ مینڈیٹ، تو ویسے ہی یہ ڈیموگرافک جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی پاپولیشن کوئی اس حساب سے شاید نہیں بڑھ رہی تھی جس حساب سے کراچی کی بڑھ رہی ہے. تو اگر اب یہ بھی 3 وے سپلٹ ہو جاتا ہے اس میں، تو پھر آگے سیاست کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اس ڈیموگرافک کی اور اس ووٹنگ بلاک کی جو آپ کا تھا اور ٹوٹلی آپ کا تھا ایک زمانے میں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا اپنے کردار ہے، اور وہ کردار جو ہے وہ قائد الطاف بھائی کے درمیان ریوالو کرتا ہے، اور نظریے کا خالق اور مالک جو آئیڈیالوگ ہوتا ہے اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. آ جائیں، ہم نے تو منع تھوڑی کیا کسی کو بھی، بالکل آئیں، جس نام سے بھی آئیں، جس شکل میں بھی آئیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی فرد کے لیے بھی، مگر وہ کل آنے والا وقت جو ہے وہ خود بتلا دے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہے. اور جلسوں سے حیدر، جلسوں سے سیاست نہیں بدلتی ہے. جلسے تو 2013 میں اگر آپ پنجاب کی سیاست دیکھ لیں تو پنجاب میں پی ٹی آئی نے بڑے بڑے جلسے کیے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو جلسوں سے میں مروب نہیں ہوتا، میں مروب ہوتا ہوں اس پریکٹیکل جدوجہد سے جو ہماری ہے، ہمارے سامنے ہے. ہماری تمام وہ قربانیاں ہیں جو شہداء نے ہمیں دی ہیں. آپ درست فرمانے کہ یہ دونوں جلسوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اب کراچی کی سیاست میں ایک بڑا فیکٹر نہیں رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے سر کہ کیونکہ آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک بڑا طریقہ جس سے ایم کیو ایم ووٹ لیتی تھی وہ اس کی لاجسٹیکل اور آرگنائزیشنل سٹرینگتھ تھی، جو پی ایم ایل نون کی بھی سٹرونگ ہے، اور آپ لوگوں کو الیکشن لڑنے آتے تھے. تو اب یہ آرگنائزیشنل سٹرینگتھ اس وقت ایم کیو ایم لندن کی تو کم سے کم نظر نہیں آتی. تو اس کے بغیر آگے پولیٹیکل فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں حیدر، ایک تو یہ ایم کیو ایم لنڈن تو ایک ٹرمنالوجی بن گئی ہے انفارچونیٹلی، اور ظاہر بات ہے اس میں چلے الطاف حسین صاحب کہہ لیں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ابھی. میرے لیے تو الطاف ہی ہیں. ایم کیو ایم مینس الطاف حسین، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل میں آپ سے پھر دوبارہ اپنی بات کو ری افرم کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کل آنے والا وقت بتلا دے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. جو گراس روٹ لیول پہ جو ایم کیو ایم کی جو انگریسمنٹ ہے نا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور وہ میس موبلائزیشن جو کارکنان کی شکل میں ہے وہ بھی آپ ہوتا دیکھیں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بات بالکل میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہوگی. کیسے ملے گی سر؟ 93 کی صورت بھی چلے گئے، رضوان اختر صاحب اب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہیں، بلال صاحب اب ڈی جی رینجرز نہیں ہیں، تو وہ کیا چیز بدلے گی کہ اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ وہ وقت بدلے گا. این نے 246 کا رول ماڈل پھر اپنے ذہن میں رکھیے گا. 1993 کے الیکشن میں جب متحدہ قومی موومنٹ نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا تو پھر وہ رول ماڈل ذہن میں رکھیے گا. زیادہ دور کی بات نہیں، میں تو 2015 کی بات کر لیتا ہوں جو این اے 246 کا بائی الیکشن ہوا تھا، جس میں پوری طاقت لگا دی تھی تمام سیاسی جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے. واضح صاحب اجازت اگر آپ دیں، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا وہ کوئی فل نہیں کر پایا تھا. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان، پی ایس پی، پی ٹی آئی، یہ سب موجود ہیں اس ویکیوم. الطاف حسین صاحب کے پولیٹیکلی ان ایکٹیو ہونے کے ویکیوم جو بہت بڑا ویکیوم ہے، 38 سال 35 سال ڈومینیٹ کیا انہوں نے، تو یہ ویکیوم اس وقت فل کرنے کے لیے یہاں اینٹیٹیز موجود ہیں جو اس وقت نہیں تھیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ ان اینٹیٹیز کو بھی نام الطاف بھائی کے مرہون منت ہے. یہ اینٹیٹیز بھی جو ہے وہ اپنی ذات میں کوئی انجمن نہیں ہے. یہ انجمن جو ہے وہ صرف اگر کہیں گھومتی ہے اس نیوکلیس کے تو وہ الطاف بھائی ہیں. تو میں تو ان اینٹیٹیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا. نہیں گھومتی نا سر، شروع وہیں سے ہوئے ہیں، لیکن آج تو علیحدہ اپنے آپ کو اناؤنس کرتے ہیں. جی کر دیں، 100% کر دیں. مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. چند اگر لوگ جو ہے وہ اگر اپنے قوم سے، اپنے مینڈیٹ سے اگر بٹرے کرتے ہیں تو کر لیں. اسٹیج پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر دینا، بڑی بڑی زبانیں استعمال کر دینا، لوگوں پہ ایلیگیشن لگا دینا، اور وہ لوگ ایلیگیشن لگا رہے ہیں جن کا ماضی خود داغدار ہے. یہ تو مرہون منت ہے الطاف بھائی کے. الطاف بھائی نے ان کو معاف کیا. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دی کہ پھر آئیں اور کام کر کے دکھائیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ اگر میں نام لوں ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے جو ہے کل بیٹھ کے جو ہے وہ آ کے اسٹیج کے اوپر جس طرح کی باتیں کی ہیں، تو وہ کل لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ مطلب کس کی زبان بول رہے ہیں اور یہ زبان کون بلوا رہا ہے. وہ سب اندازہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. واصف صاحب ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کم سے کم تو پی ایس پی جو ہے وہ بھی ایک لوجسٹیکل سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، چاہے انہوں نے خود ڈیولپ کیا ہو جو بھی ہے.
ایک ان کا انفراسٹرکچر تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے حیدرآباد میں بھی آپ کے پریویس گڑھ پہ جلسہ بھی کیا, اچھا بھلا جلسہ تھا. بہرحال اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن وہ بھی اب لوجسٹکلی پینیٹریٹ کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان جو بھی اپنی کچھ رہی صحیح ساکھ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ایک حد تک کامیاب کوشش اس لیے کر رہی ہے کیونکہ میئر اور پارلیمنٹیرین اور جو ایک ڈھانچہ ہے وہ انٹیکٹ نظر آتا ہے. بے شک کہ عوام کی سپورٹ کتنی ہے یا نہیں رہی وہ آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ ساری ریالٹیز مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, تلخیاں جس طرح بڑھ رہی ہیں, کل کے جلسے میں تلخیاں بڑھ گئیں, کہ یہ مینڈیٹ اور یہ ایک پلیٹ فارم پہ سب چیز کبھی واپس آ سکتی ہے؟ عامر خان صاحب بھی واپس ایم کیو ایم آئے تھے ویسے تو. جی ہاں دیکھیں حیدر, ایک تو تلخیاں جو بڑھ رہی ہیں وہ کسی کی ڈکٹیشن میں بڑھ رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کراچی کے لوگ شعور رکھتے ہیں, وہ سب کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آ کے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر کے اور وہ چلا جائے گا اور وہ خاص طور پہ شہیدوں کا نام لے گا, تو اگر وہ شہیدوں کے اتنے ہی کار فرما تھے تو جتنے بھی ہزاروں شہید ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہوئے, تو وہ سب کو پتا کہ کون اس کے پیچھے جو ہے وہ شامل حال رہے اور کس کی سپورٹ پہ رہے. آخری سوال ہے سر, آپ کے خیال سے یہ جو رشتہ الطاف حسین صاحب نے جوڑا تھا عوام کے ساتھ, جس طرح بھٹو صاحب نے بھی جوڑا تھا, نواز شریف صاحب کا بھی جوڑا نظر آتا ہے, عمران خان صاحب کی ایک اپنی اپیل ہے, یہ رشتے جو ہیں عوام کے ساتھ ایک لیڈر کے کس طرح جوڑتے ہیں, اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں الطاف بھائی نے جن ناموں کو آپ لے رہے ہیں, الطاف بھائی نے ان ناموں کو بنایا ہے. جہاں تک آپ نے عمران خان کی بات بھی کی, تو عمران خان صاحب تو آ کے اس طرح کی جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں دیتے جاتے رہتے ہیں. وہ تو ہم نے ان کی 2013 میں بھی دیکھی ہیں, 2014 میں بھی دیکھی. ابھی 2 نومبر کے جو ڈرامہ انہوں نے فیاض کو کریٹ کیا وہ دیکھا. میں سمجھتا ہوں کل جو شریف صاحب کا جو بیان آج میڈیا میں بھی چل رہا ہے اس کو دیکھا جائے کہ جو انہوں نے 2014 کے اندر جو جوڈیشل مارشل لا کی بات کی, تو وہ خود بخود ظاہر کر رہا ہے کہ کون کس کے پیچھے ہے اور کس کے ایما پہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح آ کے کسی کے مینڈیٹ پہ شب خون مارنے سے کبھی جو ہے وہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف نہیں جا سکتا. پراسپیرٹی وہ ہوگی جو عوام ہے, عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور عوام کے مسئلوں کو حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اچھا واسع صاحب, آپ کے خیال سے ایسا کیوں ہے کہ الطاف حسین صاحب کی ذات ایسی ہے کہ انہیں اٹیک بہت زیادہ کیا جاتا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں سنتے کہ سب جو ہے وہ آن اے پرسنل لیول کے بھائی نفلیں پڑی جائیں, اگر وہ اس طرح کی باتیں ہر لیڈر کے بارے میں نہیں ہوتی, الطاف حسین صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں نسلیں تو وہ پڑھیں جن کو اپنے کردار پہ کوئی شک ہو. تو مجھے تو اپنے لیڈر پہ کردار پہ کوئی شک نہیں ہے. اور الطاف بھائی کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ الطاف بھائی سچ بولتے ہیں. الطاف بھائی سچ بولتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو چپتا ہے. اس سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے وہ اپنے اندر ہمیں صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ واسع جلیل صاحب, آپ نے ایم کیو ایم لندن کا موقف ہمارے سامنے رکھا. اب ناظرین پی ایس پی کا موقف جاننے کے لیے, اور آگے پہ خواجہ اظہار الحسن سے ہم ایم کیو ایم پاکستان کا موقف بھی جانیں گے. پہلے وسیم آفتاب صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں, کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم صاحب بہت بہت خوش آمدید. پہلا سوال سر آپ سے ریاکشن ہی لوں گا کل کے جلسے کے حوالے سے. کئی باتیں ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ فوکس آپ پہ نہیں تھا, الطاف حسین اور ایم کیو ایم لندن کی زیادہ باتیں ہوئیں. بٹ بہرحال ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دی ایم کیو ایم پاکستان شو آف اسٹرینتھ لاسٹ ایوننگ؟ تو نشتر پاک کے جلسے نے یہ بہت واضح پیغام دے دیا ہے کہ 2-2.5 کروڑ کا شہر اور اس کے اندر چھوٹے سے پارک کے اندر ہی جتنے بھی افراد تھے, یہ نہ کوئی شہر کے لوگ اس میں انوالو تھے, نہ اس جلسے کا کوئی امپیکٹ تھا. یہ تو پیالی میں بھی طوفان نہیں پیدا کر سکے. تو بہرحال ایم کیو ایم تیزی سے زوال پذیر ہونے والی جماعت اس کی اپنی جگہ ہے. اچھا وسیم صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے بیشتر حصوں میں بھی کہ ایک جگہ پہ پینیٹریٹ کرنا پولیٹیکلی آسان نہیں ہوتا. اگر نواز شریف صاحب کی کوئی ہسٹری نہیں رہی ہے انٹیریئر سندھ میں یا کراچی میں, تو وہ یہاں پینیٹریٹ نہیں کر پائے, حالانکہ وہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. آپ کا ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے یہ روٹس تو رہے ہیں کراچی میں, کیونکہ وہ افراد جو آج پی ایس پی ہیں وہ پہلے ایم کیو ایم میں تھے, لیکن آپ ایک برانڈ ایم کیو ایم جو ایک برانڈ تھا اور ایک پرسنالٹی جو الطاف حسین تھی, ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عوام کے ساتھ جو الطاف حسین کے ساتھ تھی. تو یہ رشتہ کس طرح جوڑا جائے گا, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا. بھٹو صاحب نے جوڑا, الطاف حسین صاحب نے جوڑا, نواز شریف صاحب نے جوڑا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کس طرح کر پائیں گے؟ ایک بہت بڑے برانڈ کو آپ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. مارچ کے بعد شہر میں
ویلکم ٹو دا شو. خواجہ اظہار الحسن صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن, ایم کیو ایم کے بہت سینئر لیڈر, اور کل ہم نے دیکھا انہوں نے دھواں دار تقریر بھی کی ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے میں, جو کہ ایک پہلا شو آف اسٹرینگتھ تھا ایم کیو ایم پاکستان کا جب سے الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا اعلان ہوا ہے. خواجہ صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کو. خواجہ صاحب, پہلا جلسہ تھا بانی ایم کیو ایم کے بغیر, کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ مس کیا ان کو آپ نے؟ عامر صاحب نے تو نہیں لگتا اتنا مس کیا. جی دیکھیں, فیلنگ ہماری وہی ہے جو 23 اگست کو تھی. ظاہر ہے ہم نے جو 23 کو پاکستان کی قوم سے, پاکستان کی عوام سے وعدہ کیا تھا, اس وعدے نہیں, کا آپ کا سٹانس تو وہی ہے خواجہ صاحب, لیکن کوئی احساس ہوا کچھ جیسے کہ کچھ مسنگ ہے؟ اتنے جلسے کیے ان کے ساتھ بھی آپ نے, تو کچھ عجیب سا لگا کچھ؟ سٹانس تو وہی ہے آپ کا, مجھے پتا ہے. دیکھیں, بہرحال دیکھیں, میں نے آپ سے بتایا نا کہ بات کیونکہ کافی افسوسناک اور ظاہر سی بات ہے دکھ کی تھی, تو ظاہر ہے دکھ اور افسوس تو زندگی بھر ہی رہے گا. کوئی خوشگوار لا تعلقی تو نہیں ہوئی, اور لا تعلقی جو وجہ بنی وہ ظاہر ہے ملک کا مفاد بنا. تو ایک طرف جہاں وہ ایک افسوسناک پہلو یا ایک افسوسناک احساسات یا ایک دکھ کے احساسات ہیں, وہاں اندر ایک یہ بھی تو اطمینان ہے کہ بہرحال اپنے ملک کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر پاکستانی کو تیار رہنا چاہیے. تو الطاف حسین صاحب سے علیحدگی ایک قربانی سے کم نہیں تھی. آپ تھوڑا سا سر خواجہ صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے اب وسیم اختر صاحب بھی تھے, فیصل سبزواری صاحب بھی تھے, آپ کی ایکچول اب سیلز پچ اس ووٹر کو جو ایم کیو ایم کا رہا ہے, حق پرست ووٹر رہا ہے, الطاف حسین کی ایم کیو ایم کا ووٹر رہا ہے, اس کو آپ کی جو ہے وہ سیلز پچ اب کیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بغیر آگے چلنا آپ ہی کے ساتھ ضروری کیوں ہے, ورنہ پارٹی نہیں بچے گی, یہ مینڈیٹ سپلٹ ہو جائے گا؟ کیا آپ کی سیلز پچ ہے اس ووٹر کو, اب میسج کیا ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں, قوموں کے لیے بنائی جاتی ہیں, افراد کے لیے نہیں ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کمپنیز نہیں ہیں. بدنصیبی سے اب جو ہمارے پاس ایک شعور جو پاکستان بھر کی اور سیاسی جماعتوں میں شاید اس طرح سے اجاگر نہیں ہے, جو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگوں کی اونرشپ ہے, لوگوں کی جماعت ہے, اور لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جو مین سیلنگ پوائنٹ ہے ہمارا وہ صرف یہی ہے کہ یہ جماعت, ایون فاروق بھائی بھی اس جماعت کے اوپر, یا رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی اس جماعت کے اوپر, کوئی بھی شخص اس جماعت کے اوپر بحیثیت فرد قابض نہیں ہو سکتا. سر بٹ خواجہ صاحب دیٹس اے ویری نوبل, بڑا اچھا پرنسپل ہے آپ کا سر, یہ کتابی طور پہ تو, لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک پرسنالٹی, ایک برانڈ نیم جس کا ایک ڈائریکٹ رشتہ ہو قوم کے ساتھ, جس طرح الطاف حسین صاحب کا تھا, بھٹو صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, اس ایبسنٹ دیٹ آپ یہ پھر کیا برانڈ ایم کیو ایم سیل کر رہے ہیں دیٹ ڈینوٹس دا سیف گارڈنگ آف رائٹس آف اے سرٹن کمیونٹی میں بھی؟ مطلب آپ کی پھر اب اگر یہ پرسنالٹی سینٹرک پارٹیز اور سیاست رہی ہے پاکستان کی, آپ بڑا نیا کام کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کامیاب ہو؟ دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ پرسنالٹیز میٹر کرتی ہیں, بالکل درست ہے. اور جہاں تک پرسنالٹی کی بات ہے, دیکھیں ایم کیو ایم بن گئی, ایم کیو ایم کی فاؤنڈنگ انہوں نے رکھی, ایز اے بانی ایم کیو ایم انہوں نے, ایز اے لیڈر ایم کیو ایم اس قوم کو 30 سال آگے تک وہ لے بھی آئے. جہاں ہمارے ساتھ کچھ تلخ یادیں ہیں, وہاں ہمارے ساتھ بہت اچھی سکسیس سٹوریز بھی ہے, کیونکہ جو ماڈل ایم کیو ایم کا ہے وہ ماڈل پاکستان میں کسی جماعت کا نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں. آپ یہ ضرور کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جناب پی ایم ایل این ایک بہت بڑی جماعت ہے, نواز شریف صاحب سینٹرک ہے, عمران خان ایک بڑی جماعت ہے, لیکن جو سائیکالوجی ایم کیو ایم کی ہے, جو ایم کیو ایم کا پولیٹیکل ایولیوشن ہے, وہ تو پاکستان میں کسی جماعت کا نہیں ہے. وہ میڈیوکر پالیٹکس ہم کیری کر رہے ہیں, اور وہ اس کی کامیابی کیا ہے, جب آپ ریپلیس کرتے ہیں لوگوں کو, چاہے وہ ایم پی ایم این اے ریپلیس ہوتے رہے, سینیٹر ریپلیس ہوتے رہے, رابطہ کمیٹی ریپلیس ہوتے رہے, جب پارٹی میں عہدے اس طریقے سے ریپلیس ہوتے رہتے ہیں, اور آپ کے جسم میں نیا بلڈ بنتا جاتا ہے. یہی تھی, وہ کسی کو بھی ریپلیس کر سکتے تھے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کسی کو بھی کھڑا کر دیتے تھے, وہ جیت جاتا تھا, لیکن الطاف حسین صاحب پہلی دفعہ ریپلیس ہوئے ہیں.
نہیں ریپلیس تو دیکھیں الطاف حسین صاحب بھی نہیں ہوئے نا, ریپلیس تو نہیں ہوئے. لا تعلقی اور ریپلیسمنٹ میں فرق ہوتا ہے. فاروق ستار صاحب یہ دل کا رشتہ عوام کے ساتھ جوڑ پائیں گے؟ فاروق ستار صاحب میں ایز اے لیڈر آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں, کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ یہ رشتہ جوڑ پائیں گے عوام کے ساتھ جس طرح الطاف حسین صاحب نے جوڑا ہوا؟ دیکھیں فاروق بھائی آج سے نہیں, فاروق بھائی پچھلے 36 سال سے ایم کیو ایم کے ایک برانڈ ہیں, ایک بیسٹ پارلیمنٹیرین رہے ہیں, اور جتنی فاروق بھائی کو ایم کیو ایم کی مد و جزر کا اندازہ ہے وہ شاید کسی کو بھی نہیں ہے. اور ہر کرائسس میں بالکل صحیح ہے, بٹ یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے. عوام سے کس طرح رشتہ جڑے گا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ سوال کا جواب جو ہے نہیں ہے. جی آپ مجھے جواب لکھ دیں, لیکن میرا سن تو لیں, جو آپ لکھیں گے وہ بھی پڑھ دوں گا. لیکن گزارش یہ ہے, ہر کرائسس میں فاروق بھائی کا ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے کرائسس میں. اب وہ کرائسس کون کون سے ہیں, وہ چاہے 92 کا آپریشن ہو, 97 کا آپریشن ہو, 12 مئی ہو, یا اس کے علاوہ اور دیگر واقعات ہوں, تو فاروق بھائی نے اس کرائسس سے قوم دیکھ رہی ہے نا فاروق بھائی کو, کہ ایک شخص اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, تندہی کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ وہ ہر کرائسس میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو قوم کا وہ ٹرسٹ تو فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم پر ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کل نشتر پارک میں آپ نے دیکھ لیا کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری جماعتیں مختلف باتیں کر رہی تھیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا, کل نشتر پارک بھرا نہیں ہے, کل نشتر پارک ابل گیا ہے, امٹ کر آیا ہے باہر, اور لوگوں نے کرسیاں نہیں, لوگوں نے سر گنے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ ہے, وہ جو فلسفی کا کانفیڈنس ہے وہ برقرار ہے, وہ جو ڈیلیوری کا کانفیڈنس ہے وہ برقرار ہے, جو اسٹرکچر اور پولیٹیکل جو وے آف پالیٹکس ہے اس پہ عوام کو ٹرسٹ ہے کہ مڈل کلاس, غریب, متوسط طبقے کی پالیٹکس ہونی چاہیے, اور ایم کیو ایم کے علاوہ یہ جب کوئی اور جماعت. درست ہے کہ ایم کیو ایم ڈینوٹ کرتی ہے اور مارک کرتی ہے, سمبلائز کرتی ہے ایک پرٹیکولر کیفیت اور گریوینس کو, یا ایک ضرورت کو جس کے تحت آپ کو ووٹ ملتے تھے وہ, لیکن ووٹ کو ایک طرح سے اوتھینٹسٹی کے صحیح ایم کیو ایم کون سی والی ہے کہ حقیقی, تو اس میں الطاف حسین صاحب کا ہی نام آتا تھا. تو ہم بریک کے بعد خواجہ صاحب یہ تھوڑا سا اسیس کریں گے کہ یہ ایم کیو ایم ووٹر ہے, یہ کس بنیاد پہ ووٹ دیتا آیا ہے, اور تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر جو بدنامی بھی ہوئی الطاف حسین صاحب کی اور ایم کیو ایم کی, اس کے باوجود اتنے سال لائل کیوں رہا, اور اب وہ آپ کے ساتھ کیوں چلے گا, اور اس میں پی ایس پی کا کیا رول ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خواجہ اظہار الحسن صاحب, لیڈر آف اپوزیشن, ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر, اور کل کے جلسے میں ایک مین سپیکر ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی. خواجہ صاحب وہی سوال ہے سر جو میں نے بریک پہ جاتے ہوئے بتایا تھا, میں آپ سے پوچھوں گا, دہرا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا انالائز کریں ایم کیو ایم کے ووٹر کو جو تمام تر مشکلات کے باوجود اتنے سال, اتنی ڈیکیڈز تک کھڑا رہا ایم کیو ایم کے ساتھ. الطاف حسین صاحب کو بہت کچھ کہا گیا, آپریشنز ہوئے, بدنامی تھی, بھتہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ووٹر لائل رہا. اب یہ 2013 میں پہلی دفعہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ یہ لائلٹی افیکٹ ہوئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا, شاید پہلی دفعہ, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلے. تو تھوڑا انالائز کریں اس ایم کیو ایم کے ووٹر کو جو آج آپ چاہیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہی ووٹر رہے اور آپ کے ساتھ ہی آئندہ چلے. اس کے ووٹنگ ٹرینڈ کو, اس کی سائیکالوجی کو, اس کی ضرورت کو. جی 2013 میں یہ بات درست ہے, اور ظاہر ہے یہ میں بات 2013 کی کر رہا ہوں, 22 اگست وغیرہ تو ابھی کا فینومینا ہے. تو ہمارا ووٹر ہم سے دور ہو گیا تھا, باوجود اس کے کہ بانی ایم کیو ایم بھی موجود تھے, پوری پارٹی انٹیکٹ تھی, بہت پاورفل تھی, اسٹرکچر پورا تھا, سب کچھ تھا, لیکن ووٹر ہم سے ناراض ہو گیا تھا. تو دیکھیے ووٹر کا پرابلم یہی تھا 2013 میں, جس کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش ضرور کی, اور آج بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے لندن سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو اب ہم وہ جو باقی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ جی پی ایم ایل این سے نکل کے پیپلز پارٹی میں آ جائیں اور کہیں جناب جیے بھٹو نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہیں,
जो पीपल्स पार्टी छोड़ के नवाज शरीफ साहब के पास चला जाए, जो कल तक बुरा कहता था, तो वो तो हम भी नहीं करेंगे। जिम्मेदारी हम ही लेंगे। हमारे ही रवैये थे, हमारे ही अंदाज थे, जिस वजह से वोटर हमसे नाराज़ हुआ था। और उसके बाद फिर हमने एक कैंपेन की थी जो मीडिया के ऊपर नहीं आई, और हमने अपने वोटर्स के पास जाकर डोर टू डोर हमने अपने इजाले किए थे, गलतियों की इस्लाह की थी, माजरत की थी। ये बात मेरा कंसर्न क्या है, अगर मैं नीचे तक मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2013 के बाद भी तो हुआ ना आखिरकार। 4 ज़मीनी इंतखाबात हुए, उन वोटों के बाद चारों फौज की निगरानी में एमक्यूएम ने एक सीट निकाली। NA-246 हुआ, एमक्यूएम ने सीट निकाली। तो एमक्यूएम का वोटर का रिश्ता ये है कि वोटर को एमक्यूएम के अपने नुमाइंदों पर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि ये कभी भी उनको अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, बिक नहीं सकते, अपने शहर के मफादात पे सौदा नहीं कर सकते। कंसर्न ये है कि एमक्यूएम का वोटर लॉयल रहा है, एमक्यूएम का वोटर रिवायती रहा है, और आज आप जिससे वो लॉयल था और जो उसकी रवायत थी, आज आप उसे कंफर्ट जोन से थोड़ा उसको अब आप हटा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब अल्ताफ़ हुसैन नहीं, अब उनके बगैर भी। तो ये चीज़ आसान शायद ना हो, क्योंकि अभी आपके पास कंपेटिटर्स हैं, यानी पीएसपी भी अपना एक जो है वो स्टेक क्लेम कर रही है, और फिर एमक्यूएम लंदन भी जो है वो अभी लॉजिस्टिकली एक रियलिटी ना हो, बट अल्ताफ़ हुसैन साहब, इतनी बड़ी चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो जाती। उनकी जो एक सियासी प्रेजेंस थी कराची में, वो आई थिंक दिलों में अभी भी होगी। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? एक रिवायती लॉयल वोटर अब अपने कंफर्ट जोन से आप उसे थोड़ा निकालना चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमने तो आपसे ये नहीं कहा कतई कि बहुत आइडियल सिचुएशन हो गई है जनाब, और सारे के सारे उन्होंने हमारी नीयतों पर और हमारे इरादों पर यकीन कर लिया। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि ना ही हमने लाताल्लुक़ी के अंदर नफ़रत का भी दर्स नहीं दिया। आप बताइए, हमने कहीं पे भी वो एक जो एहतराम क़यादत के साथ हमारा है वो हमने बरकरार रखा है। गलती हमारे यहाँ से नहीं हुई है, गलती बदनसीबी से क़यादत से हुई है, और गलती ऊपर से हुई है, और गलती कोई एमक्यूएम के ख़िलाफ़ या फारूक भाई के ख़िलाफ़ नहीं हुई है। हम तो सर झुकाकर, हमारा वोटर जानता है कि वो हम तो हज़ारों सैकड़ों बार अपनी बुराई थी या नहीं थी, हम तो अपनी खामियां खूबियां सब सुनते रहे। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम तो स्टेट के खिलाफ आई है ना। प्रॉब्लम हमारे पास तो नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, प्रॉब्लम वोटर के पास कि हम वही हैं। प्रॉब्लम आपको ये दिखाना है ना वोटर को कि भाई हम वही हैं। बस अल्ताफ़ हुसैन साहब की कुछ उम्र हो गई थी, रिटायर कर गए, जो भी आप जिस तरह भी उसको पेंट करें, लेकिन आपको दिखाना ये कि हम वही हैं, वही पतंग, वही हक परस्त, वही एमक्यूएम, वही झंडा। तो ये आपको अब दिखाना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बानी नहीं है। जी, तो अपोज कर रहे हैं बानी। देखिए, बात ये है कि आप ये बताइए ना कि हमने अपने अंदर क्या बदला है, क्या नाम बदला है, क्या परचम बदला है, क्या हमने अपना तरीक़ा सियासत बदला है, क्या हमने अपने नारे, जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे एजेंडाज हैं वो बदले हैं? नहीं, सब कुछ वही है। इसका मतलब ये, मैंने आपसे फिर कहा भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों के लिए बनी थी, लोगों ने जिंदा रखना है, लोगों की ओनरशिप इसमें बढ़ानी है। राहील शरीफ, जब लोगों की ओनरशिप बढ़ जाएगी, सर, जनरल राहील शरीफ, जनरल रिजवान अख्तर, जनरल बिलाल साहब, ये अब तीनों जो हैं उन ओहदों पे नहीं हैं जिन ओहदों पे ये थे। राहील शरीफ साहब तो ऑब्वियसली रिटायर कर गए। आपके स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। हमने देखा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आउट पहले भी हुए थे। तो डू यू थिंक कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का अभी भी विद द चेंजिंग ऑफ एटलीस्ट ऑफिस बेरर्स, अभी इंस्टीट्यूशन तो ज़ाहिर है कायम दायम रहेगा और है, आपके ख्याल से कुछ अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए ओपनिंग बन सकती है यहाँ पे? ऐसे सवालात जो है ना चाय पे बैठ के करते हैं अकेले में। तो क्योंकि सर ऐसा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, एक ज़माने में गद्दारी के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे भी लगते थे। बिल्कुल अभी तो नज़र नहीं आता कि अल्ताफ़ हुसैन साहब किस तरह वापस आ सकेंगे, बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। एंड अगर ऐसा होता है तो आपके ख्याल से ये जो मैंडेट अभी स्प्लिट हुआ नज़र आता है, कुछ चांस है कि ये फिर से बात जुड़ जाए, पूरे पाकिस्तान से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो यानी आपका जवाब ये कि आपको नजर नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं, तो आपका बेसिकली जवाब ये कि आपको नहीं नजर आ रहा कि ये प्रॉब्लम्स अल्ताफ़ हुसैन साहब की सॉल्व होंगी, लिहाजा उनका सियासत में कोई किरदार आपको नजर नहीं आ रहा।
मुझे तो आपके सवाल में इतने सवाल नजर आ रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ ये सवाल शुरू मुझे तो लग रहा है आपको मेरे सवाल में सवाल नहीं नजर आ रहा, मेरे ही क्योंकि आप अल्फाजों जवाब नहीं तक दे रहने रहे। दें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, लीडर ऑफ अपोजिशन एमक्यूएम के सीनियर लीडर, और हमें इससे पहले पीएसपी के वसीम आफ्ताब साहब ने और एमक्यूएम लंदन के वासिद जलील साहब ने ज्वाइन किया था, उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन आपका शुक्रिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प सियासत जो कराची की अब डेवलप हो रही है, बड़े अरसे बाद एक मोनोपोली जो है वो लगता है शायद अब उस तरह से नहीं रही। ये तो आगे बैलेट पे ही पता चलेगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। इंशाल्लाह कल शाम को 7:05 पे फिर मिलेंगे।